ہدایت سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا لکھا ہوا کلام جو بہت ہی درد بھرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر لکھا ہوا ہے، اور اس میں کچھ دعائے اشعار بھی ہے۔ انشاءاللہ کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دم عزت تیرا بھی مجھ کو جو خیال یار آئے، دم عزت تیرا بھی مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نار آئے، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، میرے دل کو درد الفات وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفات وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو کبھی قرار آئے، میرے بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، مجھے نظر چین بخشے، مجھے موت زیادگی دے، مجھے نظر چین بخشے، مجھے موت زیادگی دے، اگر میرے سامنے دم احتضار آئے، وہ اگر میرے سامنے دم احتضار آئے،
तुम्हें जिस पे प्यार आए। उस्ताद ज़मान यहाँ फरमाते हैं कि हबीब और मुहिब के दरमियान ऐसा प्यार कहीं देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला उसे अपना महबूब बना लेता है जिससे आप मोहब्बत फरमाते हैं। लोग दावा करते हैं कि हम भी इबादत करके अल्लाह के वली बन सकते हैं। गौसे आजम का तज़किरा हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज का तज़किरा हुआ, तो चिढ़ने वाले औलिया किराम से ये भी कहते हैं कि कौन सी नई बात है, उन्होंने इबादत की, अल्लाह की रजा हासिल की, मुजाहिदा किया, रियाजत की, वली बन गए। हम भी अगर मुजाहिदा करेंगे तो हम भी वली बन जाएंगे। तो उनका यहां रद्द किया जा रहा है, ऐसे विलायत नहीं मिलती। विलायत तब मिलेगी जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें चाहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पसंद करे तभी अल्लाह ताला विलायत अता फरमाएगा, और वो भी मौला अली मुश्किल कुशा के दरवाजे से विलायत बढ़ती है। कोई ये दावा करे कि हम भी वली बन जाए, ऐसे विलायत हासिल नहीं होती। विलायत हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी की जरूरत है। जिसे सरकार पसंद करे वही वली बन सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसे सरकार पसंद ना करे उसको विलायत मिली हो, यह तो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ने भी कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम दावा करते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह से मोहब्बत हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी की जरूरत है। इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, न हबीब से मुहिब का कहीं ऐसा प्यार देखा, वो बने खुदा का प्यारा, तुम्हें जिस पे प्यार आए, वो बने खुदा का प्यारा, तुम्हें जिस पे प्यार आए। चमको खाक तीरा, बने महर जर्रा जर्रा, चमको खाक तीरा, बने महर जर्रा जर्रा, मेरे चांद की सवारी जो सरे मज़ार आए। ये कितनी बेहतरीन दुआ है कि फरमाते हैं कि या अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम फरमा दे, ए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नजर इनायत फरमा दीजिए कि मेरी कब्र पे आपकी तशरीफ आवरी हो और आपके नूर की बरकत से मेरी कब्र की मिट्टी हर जर्रा जर्रा सूरज की तरह चमकने लगे, सूरज की तरह चमकने लगे। चमक उठे खाके तीरा, अंधेरी खाक बने महर जर्रा जर्रा, हर जर्रा ये सूरज की तरह चमकने लगे। कब? मेरे चांद की सवारी जो सरे मजार आए। या रसूल अल्लाह, जब आप मेरी कब्र पर तशरीफ लाए तो आपके नूर की बरकत से ये हो कि हर जर्रा जर्रा सूरज की तरह चमकने लगे। ये बहुत प्यारी दुआ है, हम आमीन कहें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कब्रों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे ज़ेबा के सदक़े में मुनव्वर फरमा दे। चमको खाक तीरा, बने महर जर्रा जर्रा, मेरे चांद की सवारी जो सरे मज़ार आए, जो चमन बनाए मन को, जो जीना करे चमन को, जो चमन बनाए मन को, जो जीना करे चमन को, मेरे बाग़ में इलाही कभी वो बहार
صدقے جائے شاہ یہ تیرا ذلیل منگتا، تیرے صدقے جائے شاہ یہ تیرا ذلیل منگتا، تیرے در پہ بھیک لینے، تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہر یار آئے، تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہر یار آئے، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے، جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے، تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، وہ وقار لے کے جائے، وہ وقار لے کے جائے، جزلیل خار آئے، وہ وقار لے کے جائے، جزلیل خار آئے، تیرے در کی ہے بھکاری ملے خیر دم قدم کی، تیرے در کے ہے بھکاری ملے خیر دم قدم کی، تیرا نام سن کے داتا ہم امیدوار آئے، تیرا نام سن کے داتا ہم امیدوار آئے، حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کر يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم.
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى دویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مخدوم محترم علماء اہل سنت، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان کہ اللہ تعالی نے مجھے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر کی اس محفل میں لب کشائی کا موقع عطا فرمایا. میں مشکور ہوں منتظمین کا اور بالخصوص اس محلے والوں کا، ذمہ داران کا، جنہوں نے مجھے دعوت دی اور کچھ پیش کرنے کا موقع عطا کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے اس جذبات کو قبول فرمائے. ہم تمام کی حاضری کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے اور مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، جو ذکر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کرتے ہیں اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ائمہ کرام، اولیاء کرام کا جو ذکر ہوتا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے خاص فرما لیا. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے. ہمارا ان بزرگوں کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے. ویسے تو دنیا بھر میں کئی اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، آپ کے اس شہر میں بھی کئی اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو نہ صرف ان کے شہر والے، نہ صرف صوبے والے، نہ صرف ان کے ملک والے، بلکہ ان کو پوری دنیا جانتی ہے. مثال کے طور پہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اس طرح اللہ نے ان کے چرچے کو بلند فرمایا کہ ہم ان کے جو دشمن ہیں، جو ان کی تقلید کو شرک کہنے والے ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام اعظم اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے. امام مالک ہوئے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اندازہ کیجئے تقریباً 1250 سال ہو چکے امام اعظم کو، ابھی تک ان کے ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ان کے ماننے والے رہیں گے. تقریباً 1200 سال ہو چکے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو، آج بھی ان کے ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 900 سال ہو چکے. اللہ نے ایسا خاص فرما دیا کہ ہر شخص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے واقف ہے. یہاں تک کہ جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر میں جہاں جہاں سنی مسلمان ہیں
وہ ان کی یاد میں اتنے محو ہو جاتے ہیں، ایسے فدا ہو جاتے ہیں کہ جب تک غوث اعظم کی نیاز نہ کر لے تسلی ہی نہیں پاتے۔ اور کچھ حضرات ایسے بھی ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر مہینے 11ویں شریف منانے والے بھی ہیں۔ آپ کے اس ہندوستان کے ہمارے سب کے آقا خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تقریباً 800 سال ہو چکے، ابھی تک ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ہزاروں کوششیں کی گئی، عرس منانا بدعت، بزرگوں کی مزار پہ ادب کے ساتھ حاضری دینا شرک، یہ جائز نہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کا ایک سمندر، عوام تو عوام، علماء اور اولیاء کرام کا بھی سمندر وہاں حاضری دیتا ہے۔ یہ غریب نواز کا فیض آج بھی جاری، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فرمانا ان بزرگوں کا، اور یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت رکھ دی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے اور بخاری شریف کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ موضوع میرا کچھ اور ہے، لیکن ضمناً بات آ گئی تو برکت کے لیے حدیث پاک کا مفہوم بھی پیش کر دوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو کہ بخاری شریف میں حدیث مذکور، کہ ارواح، روحی، یہ آپس میں خلط ملط تھی، انٹر کنیکٹڈ۔ نیک روحیں نیک روحوں کے ساتھ تھی، عالم ارواح میں نیک روحیں نیک روحوں کے ساتھ، اور بد روحیں بد روحوں کے ساتھ۔ دو سولز which are pure, they had connection with the pure souls، اور جو بد، ان کے تعلق بد روحوں سے تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد جن کی روح کا تعلق جن سے تھا دنیا میں بھی باقی رہتا ہے، دنیا میں بھی ان کا تعلق باقی رہتا ہے، اور محدثین فرماتے ہیں اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں۔ مثال کے طور پہ جن کی روح سے ہماری محبت تھی عالم ارواح میں، وہ 1000 سال پہلے پیدا ہوئے، ہم 1000 سال کے بعد آئے، وہاں چونکہ کنیکشن تھا، یہ کنیکشن آج بھی برقرار ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا فضل ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، دیگر صحابہ اہل بیت کی محبت ہے، ائمہ کرام اور اولیاء کرام کی محبت ہے۔ تو متا پتا یہ چلا الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں، غوث اعظم کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روح کا تعلق غوث اعظم کی روح سے تھا، ہمارا تعلق غریب نواز کی روح سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد بھی ہمارے سینوں میں ان کی محبت ہے، اور جن کے دلوں میں وہ محبت نہیں، وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر لے کہ ان کا حال کیا تھا۔ جن کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث پاک کی روشنی میں وہ خود ہی فیصلہ کر لے۔ تو ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی جن کو اللہ چاہتا ہے، جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ کیا آپ کبھی فرعون کا عرس منائے؟ کبھی ابو جہل کا عرس منائے؟ کیا کبھی آپ ابو لہب کی قبر کو ڈھونڈ کے گئے؟ کبھی نمرود کا عرس منائے؟ نمرود کی قبر کو ڈھونڈ کے گئے؟ نہیں۔ ہم جن کی مزاروں کو ڈھونڈ کے جاتے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کسی دشمن رسول، کسی اللہ کے دشمن کی قبر کو نہ ڈھونڈ کے جاتے ہیں نہ ان کی یاد مناتے۔ اگر ان کی یاد کرتے بھی ہیں تو مذمت کے طور پہ، عبرت کے طور پہ۔ اولیاء کرام کی یاد جب مناتے ہیں سبحان اللہ تو ان سے محبت کی وجہ سے ان کی یاد مناتے ہیں۔ اب جو لوگ اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں صرف اور صرف اسی لیے کہ اللہ نے ان کو پسند فرمایا اور اللہ نے ہمارے روحوں کا تعلق ان کی ارواح سے رکھا تھا، اور جو لوگ اولیاء کرام سے دشمنی کرتے ہیں
وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ کس جگہ پہ ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ خود ہی اس پر محاسبہ کرے۔ اے سنی مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے سینوں کو ان کے لیے کھول دیا جن کو اللہ چاہتا ہے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمیشہ قائم رکھے اور ہماری نسلوں میں بھی یہ محبت قائم رکھے، آمین۔ یہ تھی اولیاء کرام کی بات۔ یہ اولیاء بنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، انبیاء کرام کا صدقہ، اور انبیاء کرام کو جو کچھ عطا ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا سے عطا ہوا۔ کیا بخاری شریف کی یہ حدیث نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے، انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی، آئی ایم دی ڈسٹریبیوٹر۔ اس لیے کہ انما یہ حصر کا معنی دیتا ہے، کنفرمیٹی کا، کہ میں ہی اللہ کی نعمتیں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی ایسا لفظ آپ کو ملا کہ جب تک میں آپ کے سامنے دنیا میں ہوں اللہ مجھے دیتا رہے گا، میں تقسیم کرتا رہوں گا، میرے بعد اللہ کسی اور کو دے گا، وہ تقسیم کریں گے؟ ہو تو دکھا دو۔ حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، یہ مطلق ہے۔ کیا پتا چلا؟ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ جس کو جو کچھ بھی ملا، انبیاء کرام کو جو کچھ عطا ہوا، صحابہ کرام کو جو کچھ عطا ہوا، ہمارے سرکار سے پہلے جتنے اولیاء کرام تھے ان کو جو کچھ عطا ہوا، آج جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی عطا ہوگا، وہ سب دیتا تو اللہ ہے لیکن نبی کے خزانے سے دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ ان لوگوں کی عادت ہے جب بھی ہم انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے فضائل پہ حدیثیں بیان کریں جو ان کو ہضم نہیں ہوتی تو فوراً ضعیف کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری شریف میں ایک جگہ پہ نہیں 5-6 جگہوں پہ یہ حدیث مذکور ہے۔ پھر بھی قرآن کریم کو اگر کوئی ضعیف کہے گا تو، قرآن کو اگر کوئی ویک یا فیبریکیٹ کہے گا تو ایمان سے خالی ہو جائے گا نا۔ لیکن یہ بیوقوف سمجھتے نہیں اس بات کو، جیسا کہ علامہ مشتاق احمد نظامی خوب فرمایا کرتے تھے، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ لوگ اگر حدیث کو ضعیف کہتے، قرآن کو ضعیف نہیں کہہ سکتے، اور یہ بات کو بھی سمجھنے سے قاصر کہ یہ قرآن ہے اسی کو ہم مانیں گے کہنے والے، مجھے بتائیے یہ بتایا کس نے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ بتایا کس نے؟ اللہ اکبر! یہ ہے قول رسول کی اہمیت، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ ارے حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا قرآن ہے، حضور نے فرمایا یہ میری بات ہے تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ حدیث ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کلام تو اللہ کا ہے لیکن یہ کلام اللہ کا ہے بتایا کس نے؟ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو کلام، ایک اللہ کا کلام، ایک نبی کا کلام، لیکن زبان نبی کی زبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے پتا چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور انہی کی زبان مبارک سے یہ پتا چلا کہ یہ نبی کا کلام ہے۔ تبھی تو استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر بھی آپ کی زبان ہی سے چاہتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن پوری نعت مصطفیٰ ہے، سورہ اخلاص میں کہا نعت مصطفیٰ، تو ان سے پوچھو سورہ اخلاص شروع کیسے ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو استاد
امجاد زمن فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو آپ سے اتنی محبت کہ خود اپنی وحدانیت، اپنی صفات کا ذکر بھی آپ کی زبان مبارک سے کر رہا ہے۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو ضعیف کہنے والے قرآن کریم میں دیکھیں سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس کا مفہوم یہ کہ کیا ہی اچھا ہوتا، how excellent it would be، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ مسلمان اس بات پہ راضی ہو جاتے جو دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس بات پہ راضی ہوتے جسے دیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ نعمت دینے والا کون؟ اللہ تعالی۔ رزق دینے والا کون؟ فضل فرمانے والا کون؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جسے اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا۔ جو اللہ نے دیا اور رسول نے دیا، خوشی کس کو ہونی چاہیے؟ مسلمان کو۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس بات پہ راضی ہو جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ۔ اور منافقوں کے بارے میں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ منافقوں کو کون سی چیز بری لگی؟ منافقوں کو کون سی چیز بری لگی؟ یہی نا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بے نیاز کر دیا۔ قرآن کی آیت۔ منافقوں کو کون سی چیز بری لگی؟ یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بے نیاز کر دیا۔ کیا پتہ چلا؟ ہمارا یہ کہنا کہ اللہ کا فضل اور اس کے رسول کا فضل ہے، یہ کہتا ہے شرک۔ ہم نے یہ کہا کہ اللہ اور رسول کی مدد، یہ کہتے شرک۔ ہم نے کہا کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم، یہ کہتے ہیں شرک۔ تب اللہ پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اس بات پہ راضی ہوتے جس کو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا۔ اور منافقوں کو یہ بات بری لگی کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بے نیاز کر دیا۔ تو ہمارا اس بات پہ خوش ہونا اور ہمارا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کا کرم ہے ہم پر، یہ عین قرآن کی روشنی کے مطابق۔ اور ان لوگوں کا برا لگنا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سننے والے چپکے سے سنتے بھی ہوں گے، غور سے سنیے۔ اور ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ سامنے آ کے ڈسکشن بھی کیجئے، ہم پلائٹلی آپ سے ڈسکس کریں گے، قرآن اور حدیث سے اپنا عقیدہ بیان کریں گے، اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ توبہ کر کے سچے دل سے سنی بن جائیے۔ محترم حضرات، قرآن کا فیصلہ، اگر کوئی حدیث کو ضعیف کہے تو قرآن کو ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اب ماننا پڑے گا جب اللہ دیتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیا، میرے رسول نے دیا، تو حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی میں دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ بتا دے کوئی کہ کسی اور سے بھی کچھ پایا، جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے، جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے۔ تو یہ اشعار ہمارے اکابرین کے یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ کوئی اعلیٰ حضرت کے کلام کو سن کر
مفتی اعظم کے کلام کو سن کر، ہمارے دیگر اکابرین کے کلام کو سن کر یہ نہ کہے کہ اس میں شرک ہے۔ اگر تم شرک کہتے ہو تو تمہیں شرک کی ڈیفینیشن نہیں معلوم، شرک کی تعریف نہیں معلوم۔ شرک کی تعریف تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہم نے کیا یا رسول اللہ کہہ کے نبی کو اللہ کہا یا اللہ کا رسول کہا؟ یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے، ذرا آواز ہو تو اچھا ہے نا۔ یا نبی اللہ کا مطلب، یا حبیب اللہ کا مطلب۔ تو کیا ہم نے ہمارے آقا کو اللہ کہا یا اللہ کا حبیب کہا؟ اللہ کا نبی کہا، اللہ کا رسول کہا، اللہ کا حبیب کہا؟ ہم نے اللہ سمجھا ہی نہیں، ہم تو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ کہنے پر اگر تم شرک کا فتویٰ لگاتے ہو تو مطلب یہ ہوا کہ تمہیں یا رسول اللہ کا ترجمہ ہی نہیں معلوم، یا رسول اللہ کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ تم نے اللہ کے رسول کو یہ سمجھ لیا کہ ہم نے رسول کو اللہ کہہ دیا، تو بے وقوفی تو تمہاری ہے، ذہن کا قصور تمہارا ہے۔ اسی لیے ہم پولائٹلی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے علماء اہل سنت سے ملیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے، ضد میں ہے، تو ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم عوام کو آپ کی اصلیت کو بتائے، آپ کی حقیقت کو بتائے کہ جانتے ہوئے بھی، عربی سمجھتے ہوئے بھی، عرب میں سعودی کے، کویت کے وہابی علماء عرب ہے نا، ہر جگہ پہ قرآن کی آیتوں کو مس کوٹ کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ اے نبی آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے۔ یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں کہ قبر والا سن نہیں سکتا، اور یہ بھی کہتے کہ اس سے پتا چلا کہ نبی بھی نہیں سنتے، کہتے کہ نہیں؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان لوگوں نے قرآن کی آیت جو پڑھی ہے وہ پوری نہیں پڑھی، اور پوری پڑھ کے سناتے تو ان کی چوری پکڑی جاتی، ان کی چوری سامنے آ جاتی، اور عوام بیچاری اتنی ہوشیار نہیں رہتی کہ جا کے اس آیت کو پورا پڑھے یا اس کی تفسیر کو دیکھے۔ وہ سنے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے ریفرنس کے ساتھ بتا دیا، فلاں شخص نے ریفرنس کے ساتھ بتا دیا، فلاں دیوبند کا بڑا عالم نے ریفرنس کے ساتھ قرآن کی آیت پیش کر دی، اس سے یہ پتا چلا کہ مردہ نہیں سنتے، تو ثابت ہوا کہ نبی بھی نہیں سنتے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آیت پوری پڑھو۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آگے کیا ہے؟ ان انت الا نذیر۔ ظاہری ترجمہ، اے نبی آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے، ہاں آپ ڈر سنا رہے ہو۔ تو کیا پتا قبر کو، اگر قبر والے کو نہیں سنا سکتے تو ڈر بھی کیوں سنائے؟ اس آیت کا اگلا حصہ ہے ان انت الا نذیر، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ قبر والے کو خوشخبری نہیں سنا سکتے، ڈر سنا سکتے؟ اگر یہ بھی مطلب ہوا تو قبر والا سنتا ہے کہ نہیں؟ سنتا ہے نا۔ اب ان سے کہو کہ تم جس امام کی پیروی کرتے ہو پوچھئے پہلے کس کی تفسیر پڑھتے ہو، تو کہیں گے ہم حافظ ابن کثیر کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اگر ہم روح البیان کا حوالہ دیں گے کہیں گے وہ تو سنی عالم تھے۔ اگر ہم جلالین شریف کا حوالہ دیں گے جہاں امام جلال الدین سیوطی نے عقائد پر خوب بحث کی، الدر المنصور کا حوالہ دیں گے تو کہیں گے کہ یہ صوفیوں کی تفسیر ہے، سنیوں کی تفسیر ہم نہیں مانتے۔ تو کس کی تفسیر مانتے ہو؟ حافظ ابن کثیر کی۔ تو اٹھا کے دیکھو حافظ ابن کثیر نے یہ لکھا، ایسی آیتوں میں اس جگہ اور دوسری جگہ اس طرح کی آیتوں کے تحت ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مردہ کہا جو نبی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، ان کافروں کو مردہ کہا جو نبی کو سن کر بھی ایمان نہیں لائے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو یہاں تو کفار مراد ہے، بظاہر قبر کا لفظ ہے، بظاہر مردوں کا لفظ ہے، حقیقت میں کفار مراد ہے۔ اللہ نے کفار کو مردہ کہا ہے۔ اور انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اس آیت کی تفسیر میں بھی حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں مردے مراد ہے۔ تو تم کس بنیاد پہ یہ کہتے ہو کہ مردہ بھی نہیں سنتا سا، نبی بھی نہیں سنتے؟ حالانکہ کئی حدیثیں ہیں کہ مردہ صرف سنتا ہی نہیں، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ بہت سی حدیثیں ہیں
لیکن میں آپ کو خالی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ درود شریف آقا خود نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں. فرشتے درود پہنچاتے ہیں. ابن عبد الوہاب نجدی کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ وہابیوں کا امام. اس نے اپنی کتاب کتاب التوحید، توحید کا نام ہے، توحید نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس میں نام کی کتاب التوحید ہے، توحید کی کوئی چیز نہیں. اس میں یہ لکھتا ہے کہ جب فرشتے درود و سلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں تو اس بات کی ضرورت نہیں کہ مسلمان ادب کے ساتھ مدینہ شریف میں حاضری دے کر درود سلام پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے. جب فرشتے پہنچا دیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ادب کے ساتھ مدینہ شریف میں معاہدے شریف کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں. اب دیکھو کس انداز سے یہ بات پیش کر دی کہ وہاں جانا ضروری نہیں، وہاں جانا کوئی ضروری نہیں، کتنے ڈپلومیٹک انداز میں پیش کر دیا. اور یہ وہاں بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتے سناتے ہیں. اب مجھے بتائیے، نبی اگر سنتے ہی نہیں تو فرشتے سناتے کس کو؟ جب نبی سنتے ہی نہیں تو فرشتے درود و سلام سناتے کس کو ہے؟ سنتے ہیں تبھی تو فرشتے پہنچاتے ہیں. تو فرشتوں کا پہنچانا تمہارے بقول اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سنتے ہیں. تم بھی مانتے ہو نبی سنتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں نبی سنتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ تم صرف اتنا مانتے ہو کہ فرشتوں کے سنانے پر اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت دیتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ایسی طاقت عطا فرما دی کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان یا رسول اللہ کی صدا لگائے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ حضور سنتے ہیں. یا رسول اللہ. اب یہ مت کہنا کہ نبی نہیں سنتے، یہ کہو گے تو تم جھوٹے کہلاؤ گے. تم نے کہہ دیا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، پہنچاتے اسی لیے کہ نبی سنتے ہیں، اور یہ کہتے ہو کہ نبی نہیں سنتے. دوبارہ علامہ مشتاق احمد نظامی یاد آ گئے. یہ بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. یہ بولتا ہے کہ نبی نہیں سنتے اور اپنی اسی گفتگو کو کنٹینیو کر کے کہتا ہے کہ فرشتے سناتے ہیں تو سنتے ہیں. جب فرشتے سناتے ہیں تو فرشتوں نے تو طاقت نہیں دی. طاقت کس نے دی؟ اللہ نے طاقت دی. ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے سننے کی طاقت دی. ارے دنیا یہ جو 25,000 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں. عرش کی تسبیح کو بھی میرے آقا اب بھی سنتے ہیں. تمام مخلوق کی تسبیح کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو سننے کی طاقت عطا فرمائی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور حدیث، اور اس کو اگر کوئی ضعیف کہے تو وہ اپنے شیخ ناصر الدین البانی کو جا کے بلیم کرے. ناصر الدین البانی یہ آج سے 20 سال پہلے قریب مرا. گھڑی بیچنے والا ایک آدمی تقریباً 5,000 حدیثوں کو کتابوں سے نکال دیا، ضعیف اور موضوع کہہ کے. not 1 or 2، about 5,000 حدیثوں کو اس نے نکال دیا، یہ کہہ کے کہ یہ ضعیف ہے اور یہ موضوع ہے. ان حدیثوں کو ضعیف کہا جس کو محدثین نے صحیح کہا. بخاری شریف کی نئی پرنٹ آئی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ بخاری شریف کی نئی پرنٹ جو مختصر کر کے ہمارے عقائد کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں ان کو نکال کے نئی بک چھاپی ہے. مشکات شریف اس کی نئی پرنٹ آ چکی ہے، ہمارے عقائد کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں اس کو ہٹا دیا. جلالین شریف اس میں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کے تحت جو اعرابی کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور پہ آ کر اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حکم کے مطابق میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ یا خیر من دفنت، آپ تو وہی ہو جو مدفون میں سب سے بہتر ہو، سب سے بہتر اللہ کی مخلوق تو آپ ہے. اور یا رسول اللہ کی صدا سے وصال کے بعد حضور کو مخاطب کیا، اور اس کو ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا، اور کسی نے اس کو موضوع نہیں کہا. اور اگر یہ کہتے تم کہ وصال کے بعد یا رسول اللہ کہنا شرک ہے
तो तुम्हारे इमाम इब्ने तैमिया ने लिखा क्यों, और यह क्यों नहीं लिखा कि यह कहना शिर्क है? हाफिज इब्ने कसीर जो इब्ने तैमिया का स्टूडेंट है, जो तुम्हारा इमाम है, जिसकी तफसीर तुम पढ़ते हो, उसने लिखा क्यों? अल्लाह अकबर। खैर, गुफ्तगू तवील होती जा रही है। नासिरुद्दीन अलबानी ने जलालैन से भी हदीसों को निकाला। अदबुल मुफरद जो इमाम बुखारी की हदीस की किताब, 300 से जायद हदीसों को निकाल के नाम क्या रखा पता है? इमाम बुखारी ने नाम रखा अल अदबुल मुफरद। नासिरुद्दीन अलबानी आज से 20 साल पहले का शख्स, उसने नाम रखा सही अदबुल मुफरद। इमाम बुखारी और इसके दरमियान 1200 साल का करीब फासला। मुझे बताइए, आज तक किसी मुहद्दिस में यह जुर्रत हुई हो कि बुखारी शरीफ की हदीस को लेके कम करके इमाम बुखारी ही का नाम दे कि यह बुखारी शरीफ इमाम बुखारी की किताब है? अगर तुम्हें यह करना ही था तो नाम तुम्हारा डालो, इमाम बुखारी का नाम क्यों डाले? तुम्हें अगर हदीस से कम करनी थी तो उनके नाम से क्यों छापते हो? अपने नाम से छापो ताकि पता चले हमको भी कि यह इमाम बुखारी की किताब नहीं, तुम्हारी अपनी बनाई हुई किताब है। इस तरह 5000 हदीसें कमोबेश इसने खत्म कर दी। इसी नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को जो मैं अभी बयान करने जा रहा हूं, इसको सही लिखा है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, चूंकि मेरे पीछे उन लोगों का भी एक काफिला है और आसपास, ये माइक तो बाहर जाती होगी ना, आवाज बाहर तक जाती है ना? जो सुन रहे हो गौर से सुनिए। नासिरुद्दीन अलबानी ने एक हदीस को एक जगह पे सही कहा, एक हदीस को एक जगह पे ज़ईफ कहा, और दूसरी जगह पे जिसको ज़ईफ कहा उसी हदीस को दूसरी किताब में सही भी कहा है। अब उसकी किस बात को माने? एक हदीस को ज़ईफ भी कह रहा है, उसी हदीस को अपनी दूसरी तसनीफ में सही भी कह रहा है। और हमारे पास तकरीबन 50 ऐसी हदीसों का रेफरेंस है जिसको उसने एक जगह ज़ईफ कहा, दूसरी जगह सही कहा। 50 के करीब रेफरेंस है। आप इंटरनेट में भी जाके अलबानी अनवेल्ड, यानी अलबानी का बेनकाब करना, अलबानी बेनकाब हो गया, अलबानी अनवेल्ड टाइप कीजिए, आपको यह किताब मिल जाएगी, जिसमें तकरीबन 50 हवाले हैं कि नासिरुद्दीन अलबानी ने एक जगह पे एक हदीस को ज़ईफ कहा, उसी हदीस को दूसरी जगह पे सही कहा। हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी कब्र पे एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया। अभी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बज़ाहिर ज़ाहिर हयात के साथ हैं, अभी फरमा दिए, ज़ाहिर हयात ही में फरमा दिए कि अल्लाह ने मेरी कब्र पे एक फरिश्ते, कल क्या होने वाला है हुजूर खबर दे रहे हैं। और यह भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को इतनी ताकत दी कि तमाम मखलूक की आवाज को वो सुन सकता है, तमाम मखलूक की आवाज को वो सुन सकता है। और दूसरी रिवायत में दुनिया के तमाम जबानों को वो जानता है, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम मखलूक की आवाज को सुनने की ताकत अल्लाह ने उस फरिश्ते को अता की। और आगे फरमाते हैं, कल परसों, 1 महीना, 1 साल, 10 साल नहीं, कयामत तक जो भी मुझ पर दरूद पड़ेगा वो फरिश्ता उसके नाम और वालिद के नाम के साथ मुझे दरूद पहुंचाएगा। कितने फरिश्ते? एक फरिश्ता। ताकत कैसी? सबकी आवाज सुन सके। ताकत कैसी? सबकी जबानों को, सबके नाम जानता है, सबके नाम जानता है। एक फरिश्ते को अल्लाह ने वो ताकत दी। अब बताइए फरिश्ता कौन है? खादिम है कि मखदूम है? खादिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहा है या उनके रोज़े अनवर की खिदमत कर रहा है? अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की खिदमत पर मुकर्रर करदा फरिश्ते को यह ताकत कि सबका नाम जाने, सबकी आवाज, तमाम मखलूक की आवाज को सुन सके, और कयामत तक जो भी दरूद पड़े उसके दरूद को नाम और वालिद के नाम के साथ पहुंचाए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हम सबों ने तकरीबन यहां दरूद पाक पढ़ा।
اب حدیث کی روشنی میں اس فرشتے نے یہ درود سن لیا. کیا اس وقت بمبے کے اس پرٹیکولر جگہ پہ ہم ہی لوگ درود پڑھتے ہیں یا پورے بمبے میں لاکھوں لوگ درود پڑھتے ہیں؟ پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمان درود پڑھتے ہیں. کوئی ایسا وقت نہیں جو اذان سے خالی ہو، ہر وقت اذان ہوتی ہے. یہاں اگر عشاء کی اذان اب ہوئی تو کسی اور جگہ پہ 1 منٹ کے بعد عشاء کا وقت ہوا. کسی ملک میں مغرب کی اذان، کسی ملک میں عصر کی اذان، کسی ملک میں فجر کی اذان. کوئی ایسا وقت خالی نہیں جہاں اذان نہ ہوتی ہو. اب اذان میں اگر کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ پڑھے گا تو اذان مکمل ہوئی. اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا اور سننے پر درود شریف پڑھنا بھی واجب. اللہ اکبر. اقامت فوراً ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہر جگہ پہ دنیا کے ہر خطے میں اقامت ہوتی ہے. کوئی بھی وقت اقامت سے خالی نہیں. اقامت میں بھی سرکار کا نام. دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو نماز سے خالی ہو. اگر آپ کو نظارہ کرنا ہو تو ابھی حرم شریف میں دیکھ لیجئے، رات کو بھی نماز پڑھنے والا ملے گا، دن کو بھی پڑھنے والا ملے گا. کوئی وقت نماز سے خالی نہیں. پوری دنیا میں ہر وقت نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز السلام علیک ایھا النبی کے بغیر کمپلیٹ نہیں. وہاں بھی سلام. اب دنیا کے ہر خطے میں ہر چپے میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. ہمارے آقا کے فرمان کے مطابق وہ فرشتہ جان رہا ہے کون درود پڑھ رہا ہے، اس کے نام کو بھی جان رہا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ بیٹا کس کا ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا نام اور والد کے نام کے ساتھ پہنچاتا ہے. اچھا ہم ابھی یہاں 200-300 لوگ ہیں، ایک ہی وقت میں درود پڑھا نا، سب ساتھ درود شریف پڑھے نا، تو ایک ہی وقت میں سب کے درود کو سن بھی لیا. اور دنیا کے ہر خطے میں اس مومنٹ پہ ہزاروں لاکھوں لوگ درود پڑھتے ہیں. اسی 1 سیکنڈ میں سب کے درود کو سن لیا، جان بھی لیا کہ کون پڑھتا ہے، کس کا بیٹا ہے. اور بمبئی سے، پیرس سے، لندن سے، کینیڈا سے اسی مومنٹ میں مدینہ شریف میں پہنچا بھی دیا. تو فرشتہ حاضر و ناظر ہوا کہ نہیں؟ فرشتے کو علم غیب ہوا کہ نہیں کہ کس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، اور کس خطے میں رہ کر درود پڑھتا ہے، اور فوراً پہنچانے کی طاقت بھی اللہ نے دی. کیا کسی وہابی نے اس کا انکار کیا؟ کبھی آپ نے سنا کہ فرشتے کی طاقت کا انکار کرتے ہوئے؟ کسی نے نہیں کیا. اور ان کے امام ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے. اب تو ان کو ماننا ہی پڑے گا. ہم نے جب کہا کہ ہمارے آقا ہماری زبان کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، دلوں کے خطرات کو جانتے ہیں، تو فوراً قرآن کی آیت ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. یہی فرشتہ واقف ہے، اس پر کوئی کلام نہیں. دلیل سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جو نیکی لکھنے پر اور بدی لکھنے پر مقرر ہیں، بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی لکھ لیتے ہیں، اور نیکی کرتا ہے تو 10 گنا نیکی لکھتے ہیں. صحیح ہے نا حضرت؟ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو لکھتے نہیں، جب گناہ کرتا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں. اب مجھے بتائیے فرشتے کو پتا کیسے چلا ہم نے نیکی کا ارادہ کیا یا گناہ کا ارادہ کیا؟ فرشتے کو نیکی کے ارادے پر نیکی لکھنے کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ارادہ نیکی کا کیا، اور گناہ کے ارادے پر گناہ نہ لکھنے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کا ارادہ کیا. کیا کسی وہابی نے یہ کہا کہ نہیں فرشتہ کیسے دل کے حال کو جان لیا؟ اور یہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے اعتراض نہیں کیا. کسی کو یہ ان اللہ علیم بذات الصدور والی آیت یاد نہیں آئی. جب ہم نے ہمارے آقا کے بارے میں کہا کہ دلوں کے حال جانتے ہیں تو فوراً آیت پیش کر دی. کیا پتا چلا؟ علم غیب سے کوئی انکار نہیں، حاضر و ناظر سے کوئی انکار نہیں. اگر حاضر و ناظر سے انکار ہوتا تو فرشتوں کا حاضر و ناظر ہونا یہ قبول نہیں کرتے، لیکن یہاں قبول کرتے ہیں. ڈفرنس یہ ہے کہ ان کو جیسے نبی سے محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے. اگر ہوتی تو اس کا انکار کبھی نہیں کرتے. اور اگر واقعی میں علم غیب کا اگر ان کا انکار ہے تو فرشتے کے غیب کا انکار کر کے دکھائے. حاضر و ناظر پر انکار ہے تو حاضر و ناظر فرشتے پر انکار کر کے دکھائے.
اللہ اکبر. محترم حضرات، ایک فرشتہ دنیا میں ایک ہی وقت میں کروڑوں مسلمان درود و سلام پیش کرتے ہیں، اسی ایک مومنٹ پہ سب کے نام کے ساتھ، والد کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام پیش کیا. خادم کی یہ طاقت قبول کرتے ہیں، حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا. ایسی حدیث ہم ہمارے آقا پر پیش کریں تو فوراً ضعیف اور موضوع کہتے ہیں. اب آپ خود ہی بتائیے، ان کو علم غیب سے انکار ہے یا نبی کی محبت سے انکار ہے؟ نبی کی جیسی محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت کرتے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم لوٹے اٹھا کر اور پوٹلے اٹھا کر تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سنتوں کی دعوت دیتے ہیں. اگرچہ یہ کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نبی کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہے. اور یہ الحمدللہ ہم سنیوں کے حصے میں ملا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈال دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیشہ اس کو باقی رکھے. تو ہم جو میلاد مناتے ہیں کیوں؟ کن کی؟ ان کی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخصوص طاقتیں عطا فرمائی، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس شان سے کیا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے حبیب کی اتباع کرو. جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان اس بات پہ خوش ہو جائے جسے اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا. ہم ان کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا رب میں ہوں میرا حبیب اس پر رحمت ہے. جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، کیا ہے وہ آیت کریمہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو ان کی زبان کے ساتھ بھیجا. جس قوم پر رسول کو اللہ نے بھیجا ان کی زبان کے ساتھ بھیجا، مطلب اللہ نے ان کو زبانیں سکھائی. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 لاکھ زبانیں عطا فرمائی. 7 لاکھ زبانیں. اور ہمارے آقا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں. جو رسول جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی زبان کے ساتھ بھیجے گئے. اللہ نے ہمارے آقا کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. تو عرب بھی آ گئے، عجم بھی آ گئے، چائنیز بھی آ گئے، تائیوانیز بھی آ گئے، یورپین بھی آ گئے، امریکن بھی آ گئے، سب آ گئے. جو اس وقت نہیں تھے قیامت تک جن کا وجود ہونے والا تھا وہ بھی آ گئے. اور اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم نے ہمارے محبوب کو صرف انسانوں کے لیے نہیں پورے عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا. تو انسان کے بھی رسول، فرشتوں کے بھی رسول، جنوں کے بھی رسول، درندے پرندے جانوروں کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. جب سب کے رسول ہے تو سب کی زبان جاننا ثابت ہوا. ہمارے آقا سب کی زبانوں کو جانتے ہیں تو ہم ان کی یاد میں جمع ہوئے ہیں. ان کی ولادت کے تذکرے پر چڑ ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی باتیں بیان فرما دی، جن کی شان اللہ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمائی. ان کی یاد سے چڑھتے ہو، ان کی یاد سے تمہیں جلن ہوتی ہے اور تم میلاد کے آنے سے پہلے ہی رونے لگتے ہو، میسیجز پھیلاتے ہو کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا نبی نے میلاد منایا؟ کیا تابعین نے میلاد منایا؟ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو اور اس بات پہ تمہیں رونا آتا ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ سنی مسلمان میلاد کر کے بدعت کرتا ہے. محترم حضرات، ان کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ابلیس کے پیروکار ہے. اس لیے کہ ان کے امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ ابلیس 4 مرتبہ زار و قطار رونے لگا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ، بہت زیادہ رویا. ان میں سے ایک جب اللہ نے اس پر لعنت فرمائی بہت رویا، جب جنت سے نکالا گیا بہت رویا، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب بھی بہت رویا، اور جس دن حضور کی ولادت ہوئی تب بھی رویا. اور فرشتوں نے
जुलूस की शक्ल में फरिश्ते हाजिर हुए, सईदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर को घेर लिए, खुशियां मनाई। सईदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबारकबादियां पेश की। अल्लाह अकबर। तो खुशी मनाना ये फरिश्तों का तरीका, और रोना धोना, तकलीफ में मुब्तला होना ये इब्लिस का तरीका। ये खुद ही फैसला कर ले कि ये किसके तरीके पे अमल करने वाले, ये फरिश्तों के तरीके पे है या इब्लिस के तरीके पे, ये खुद ही फैसला कर ले। अब हम इन्हीं के इमाम की किताबों से मीलाद का सबूत पेश करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। जो हमारा अकीदा है वो इनके बुजुर्गों की किताबों में भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 5000 हदीसें निकाल दी, उसमें से इनके इमाम की किताब तफसीर इब्ने कसीर भी है। तफसीर इब्ने कसीर का ओरिजिनल वर्शन अरबिक में देखेंगे तो कई ऐसी हदीसें हैं जो हमारे अकीदे के मुवाफिक हैं, और उन हदीसों को निकाल के मुख्तसर तफसीर इब्ने कसीर बना दी। और आजकल तो इंटरनेट का दौर है, इंग्लिश में अगर कोई चीज होती है तो लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, रीड करना ज्यादा पसंद करते हैं। गूगल सर्च में चले गए, जवाब जो भी आया अपने पसंद का कबूल कर लिया। ये नहीं देखा कि सुन्नियों का जवाब है या शिया का जवाब है या गैर मुक़ल्लिद का जवाब है या देवबंदी का जवाब है, ये नहीं, अपनी मनमानी करनी है। अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता करे। तो आज लोग इंग्लिश पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इंग्लिश में जब इब्ने कसीर को तर्जुमा किया तो ये इन सब हदीसों को तर्जुमे से निकाल दिया, और हेडिंग क्या लिखी है कि दिस इज एब्रिज्ड वर्शन, यानी ये मुख्तसर वर्शन है। अगर आपको मुख्तसर करना ही था तो फजाइल की हदीसें कम कर देते, अकायद की हदीसें क्यों कम की? फजाइल पर जो हदीसें थी उसको कम कर देते। वो हदीसें जो हमारे अकायद को साबित करती है उन हदीसों को क्यों हटाया? चोरी पकड़ी गई ना। यानी इनके इमाम ने हमारे अकायद के मुवाफिक हदीसें जमा की, चूंकि ये इनके खिलाफ है इसलिए इन्होंने उन हदीसों को निकाल दिया। पता क्या चला, ना ये हमारे इमाम की इक्तिदा करते ना इनके इमाम की इक्तिदा करते, ये पैरवी करते हैं अपने नफ्स की, अपनी मनमानी करते हैं। अब आइए ये आज का जो प्रेजेंटेशन है, मौलिद एंड मिस इंटरप्रिटेशन, सामने रख दें। मौलिद एंड मिस इंटरप्रिटेशन, और इस मौजू में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हदीसें मैंने जमा की है जो इनकी अरबी किताब में है तफसीर में, और इंग्लिश वर्जन से उनको हटा दिया गया है। जी एक मरतबा दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आगे सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। ये है मौलिद एंड मिस इंटरप्रिटेशन, और ये इनकी तफसीर की किताब है तफसीर इब्ने कसीर, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हमारा अकीदा, सबसे पहली मखलूक क्या है? अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में सबसे पहले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वइज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह। इस आयत की तफसीर में हाफिज इब्ने कसीर ने एक हदीस नकल की, जो हदीस आपको इमेज में अभी बड़े से नजर आएगी, और रेड कलर आप देखिए, कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ व आखिरुहुम फिल बास। मैं मखलूक में नबियों में सबसे पहला और आखिर में भेजा गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
نبیوں میں سب سے پہلے میں پیدا کیا گیا اور بھیجا گیا آخر میں. اور اسی مفہوم پہ کئی حدیثیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. جیسے میں اس وقت بھی نبی تھا کہ حضرت آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھے, پانی اور مٹی کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. کئی حدیثیں اس سلسلے میں ہیں. اب یہ حدیث ہمارے عقیدے کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. یہ اس کو نہیں مانتے تو انگلش ورژن میں جو تفسیر ابن کثیر کا انگلش ورژن ہے, اس کا آگے دیکھیے, اس آیت کے نیچے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے نیچے وہ حدیث ہی نہیں ہے, پوری حدیث کو غائب کر دی. اب انگلش میں پڑھنے والا جب ہم کہیں گے کہ حافظ ابن کثیر نے, تمہارے امام نے یہ حدیث لکھی ہے, وہ عربی میں تو نہیں دیکھے گا, وہ انگلش میں دیکھے گا اور کہے گا کہ سنی علماء جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہے گا کہ سنی علماء جھوٹ بول رہے ہیں. ابن کثیر میں تو ایسی کوئی روایت ہے نہیں. اس کو جھوٹ بلوایا کس نے؟ ان خبیث وہابیوں نے. یہ اپنے فالوور کو جھوٹ بلواتے ہیں ان کی زبان سے. یہ لوگ, ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس کی تفسیر کو یہ مانتے ہیں, جس کی تفسیر کو رفع کرتے ہیں, اس امام نے یہ حدیث نقل کی اور انگلش ورژن میں اس کو مختصر کر کے ان حدیثوں کو نکال دیا. آگے بڑھتے ہیں. جینیولوجی آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب. ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاک پشتوں سے اور پاک ماؤں کی رحموں سے منتقل فرمایا. ہمارے آقا نے خود فرمایا کہ میں پاک باپوں کی پشتوں سے اور پاک ماؤں کی رحموں سے منتقل کیا ہوا آیا, اب آپ کے سامنے موجود. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ کافر تھے اور جہنمی ہیں. سنا ہے ان کی زبان سے آپ نے؟ ان کے فتاوے انٹرنیٹ میں موجود ہے اور آپ کو تعجب ہونا چاہیے. یہی ناصر الدین البانی اور ایک محمد بن جبیلی, ان کی ایک کتاب ہے کتاب الجنائز. کتاب الجنائز میں جنازے کے احکام کو بیان کیا. اب ایک چیپٹر آیا کہ کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں. غور چاہتا ہوں, غور سے سنیے گا. کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ ہیڈنگ ڈالی. سیدھا جواب دیتے یس اور نو. کافر کی قبر کی زیارت یا تو کر سکتے ہیں لکھ دو, یا نہیں کر سکتے لکھ دو. انہوں نے کر سکتے ہیں لکھا, لیکن دلیل میں کیا پیش کیا پتہ ہے؟ چونکہ ہمارے نبی کی والدہ معاذ اللہ کافرہ تھی اور اللہ نے ہمارے نبی کو اجازت دی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کو, اس سے پتہ چلا کہ کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. مسلمان ہو کر یعنی کلمہ پڑھ کر یہ ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کہہ رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے, تقریروں میں, جمعہ میں, منبر پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. تم اتنا لکھ دو, تمہیں اگر کسی کافر کی قبر کی زیارت کرنی ہے تو جاؤ. اس کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ چونکہ نبی کی ماں معاذ اللہ کافرہ تھی اور اللہ نے اجازت دی اس لیے کافر کی زیارت کر سکتے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. کیا یہ حدیث نظر نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے آیا ہوں, پاک ماؤں کی رحموں سے آیا ہوں, اور یہ بھی فرمایا کہ میرا باپ تم سب کے باپوں سے بہتر. یہ بھی فرمایا کہ میرے والدین پیو نکاح سے, خالص نکاح سے میں پیدا ہوا ہوں. میرے والدین آبا و اجداد سب خالص نکاح سے تھے. نکاح کے ذریعے, خالص نکاح کے ذریعے میں پیدا ہوا ہوں. اور یہ بھی فرمایا زمانے جاہلیت میں جو برائی تھی میرے والدین ان برائیوں سے پاک تھے.
یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث بھی حافظ ابن کثیر نے نقل کی. اور محترم حضرات، اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب دلیل پیش کی. شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت فرمایا. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 رسالے لکھے سرکار کے والدین کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے. کئی کتابیں لکھی گئی. یہاں تک لکھا اور ثابت کیا کہ صرف ہمارے آقا کے والدین نہیں بلکہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام تک تمام آبا و اجداد صرف پکے مسلمان نہیں بلکہ اپنے اپنے زمانے میں سب سے بہتر لوگ تھے. اور یہ بھی ثابت فرمایا کہ صرف ہمارے آقا کے والدین نہیں، تمام انبیاء کرام کے والدین مسلمان. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام تارخ ہے، قرآن کی آیت میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو جو کافر تھا ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی. انہوں نے اس آیت کو مسکوٹ کر کے کہہ دیا کہ کیسے کہتے ہو کہ تمام انبیاء کے والد مسلمان اور ہمارے نبی کے آبا و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ تمام آبا و اجداد مسلمان نہیں. اگر مسلمان ہوتے تو آزر بھی مسلمان ہوتا اور قرآن سے ثابت کہ آزر کافر. یوں مسکوٹ کرتے ہیں. محترم حضرات، ان کو جاننا چاہیے کہ چچا کو بھی عربی میں ابو کہا گیا. اور ایک حدیث یہ پیش کرتے ہیں ان ابی و اباک فی النار. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تمہارا باپ اور میرا باپ جہنمی. اس حدیث میں تو بہت کلام ہے اور اگر اس کو مان بھی لیتے تو وہاں بھی چچا مراد ہے، ابو لہب مراد نہیں ہو سکتا. کیا صرف حضرت عبداللہ کو مراد لیا تم نے؟ اور تمہارا امام ابن کثیر نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ کے تفسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے، آزر نہیں تھے. تمہارے امام نے بھی لکھا ہے، تم اس کو بھی ٹرانسلیشن سے ہٹا دیے اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذ اللہ وہ کافروں میں سے تھے. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین بے شک نجس ہیں. جب نجس ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف جائیں گے؟ مشرکین نجس، ان کے کہنے کے مطابق ہمارے نبی کے والدین معاذ اللہ جب کافر تھے تو نجس ہوئے. اور نجس جب تھے تو کیا نبی نے قرآن کی اس آیت پہ عمل نہیں کیا؟ ان کو پاک اور صاف کیوں فرمایا؟ حضور کہتے ہیں کہ وہ نجس تھے معاذ اللہ، نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ وہ صرف پاک نہیں بلکہ سب سے بہتر بھی تھے. صرف وہی پاک نہیں، میرے تمام آبا و اجداد پاک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر. اس مفہوم کی حدیث سے کئی ایک ہے. ترمذی شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوق پیدا کی تو 2 گروہ بنائے، اس میں مجھے بہتر گروہ میں بنایا. اور جب خاندان پیدا کیے تو مجھے بہتر خاندان میں بنایا. جب قبیلے پیدا کیے مجھے بہتر قبیلے میں رکھا. اور آخر میں سرکار نے فرمایا انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، میں گھر کی حیثیت سے، نسب کی حیثیت سے بھی تم سب میں بہتر ہوں اور ذات کی حیثیت سے بھی سب سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کئی حدیثیں بیان فرمائی. اسی میں سے ایک حدیث ہے کہ میں بہتر لوگوں میں سے پیدا کیا گیا. اس حدیث کو بھی انگلش ورژن میں پوری حدیث کو حدیث ہی کو غائب کر دیا. ان اللہ بعثت من قرون بنی آدم، اس حدیث کے نیچے وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک اور صاف والدین کے ذریعے پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والدین کو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ زمانے جاہلیت کے سب برائیوں سے وہ پاک تھے اور نسب کی حیثیت سے میں بہتر ہوں. ان حدیثوں کو ابن کثیر سے نکال دیا. اور اسی میں ایک اور حدیث ہے، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری
مشرق اور مغرب کو میں نے چھان ڈالا, پورے ایسٹ اور ویسٹ کو میں نے چھان ڈالا, لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ سے بہتر کسی کو نہ مشرق میں پایا نہ مغرب میں پایا. حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آ کے پیش کرتے ہیں کہ میں نے پوری مشرق و مغرب چھان ڈالی. اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا, یہی بولے سدرہ والے. حضرت جبریل امین جن کا مقام سدرۃ المنتہا, یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے, یا رسول اللہ سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, اور پاتے بھی کیسے تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. تو اس حدیث کو بھی حافظ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت نقل کیا, لیکن ان خبیثوں نے اس حدیث کو بھی نکال دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کرنے والی حدیث کو بھی انگلش ورژن سے نکال دیا. اللہ اکبر, کتنا بڑا ظلم کر رہے. ہم میلاد میں یہی تو بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہی تو بیان کرتے ہیں, ہمارے آقا کی شان ہی تو بیان کرتے ہیں. اس شان والی حدیثوں کو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں جو ان کے اماموں نے لکھی ہے اس کو ہٹا دیا, اور کہتے کیا ہے, تم لوگ بدعت کرتے ہو, تم مشرک ہو, تم بدعتی ہو, تم لوگ حرام کرتے ہو, شریعت پہ تم لوگ عمل نہیں کرتی. سنیوں کو ایکیوز کرتے ہیں, سنیوں پر الزام لگاتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حدیثوں کو جان بوجھ کر ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو صحیح پکچر نہ مل پائے. اس لیے محترم حضرات, انگلش سپیکرز کے پیچھے مت پڑیے, انگلش بکس کے پیچھے مت پڑیے, پہلے دیکھیے کہ لکھا کس نے, آتھر کون ہے اس کو دیکھیے. سپیکر کو سننے سے پہلے یہ جانچ لیجئے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ذاکر نائک جیسے آپ کو موازنہ کریں گے ریلیجن پہ اور پیش کریں گے, قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیں گے, اس کو دیکھ کے محو نہ ہو جانا, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے. ڈاکٹر بلال فلپس جس کا سلیبس تقریباً انٹرنیشنل سکولوں میں چلتا ہے, افسوس ہمارے بچے انٹرنیشنل سکول میں پڑھتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنل سکول میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ سنیوں کا ہے یا وہابیوں کا ہے. تقریباً دنیا میں اس وقت جو بھی سلیبس چل رہا ہے وہ ڈاکٹر بلال فلپس کا ہے, اور اس نے ایسی شرک والی باتوں کو, قرآن کو مس کوٹ کر کے مسلمانوں کو مشرک ٹھہرایا ہے, حدیثوں کو مس کوٹ کیا ہے, حدیث کا ترجمہ غلط پیش کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے سامنے سرکار کے فضائل بیان کرتے ہوں گے, آپ میلاد اور 11ویں شریف کرتے ہوں گے, آپ نیاز فاتحہ کی تلقین کرتے ہوں گے, لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ 10ویں کلاس تک جب پہنچتے ہیں کو عقیدے کو کھو بیٹھے, اس لیے کہ آپ نے خالی بتایا ہے, دلائل سے سکھایا نہیں. آپ نے ان کو بچوں کو دلائل نہیں سکھائے, تو جب وہ لوگ مسکوٹ کرتے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا آج تک شرک کرتے آئے, اور آپ کا بچہ آپ کو مشرک کہتا ہے. کیا یہ نہیں ہوتا؟ آج کا بچہ سعودی میں 2 سال کام کر کے آتا ہے, کویت میں 2 سال کام کر کے آتا ہے, اب کہتا ہے کہ جب تک ہندوستان پاکستان میں تھے ہم سمجھتے تھے کہ یہی اسلام ہے, وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ ہم لوگ تو مشرکوں جیسا کام کرتے تھے. کہتے ہیں کہ نہیں, اپنے والدین کو, باپ داداؤں کو مشرک بنا دیتے. کل بھی میں نے یہ بات پیش کی, آج بھی پیش کرتا ہوں, اور جہاں جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ پیش کروں گا. اے وہابیوں, تم اپنے باپ, ماں باپ کو, دادا دادی کو مشرک کہہ کر اپنے آپ کو حرامی ثابت کرتے ہو. اس لیے کہ اگر باپ نے شرک کیا, دادا نے شرک کیا, تو شرک کرنے سے نکاح ٹوٹا کہ نہیں؟ کفر ہو گیا تو نکاح ختم ہوا, اور نکاح ختم ہونے کے بعد تمہاری پیدائش ہوئی تو حلالی ہوئی کہ حرامی ہوئی؟ تم اپنے باپ دادا کو مشرک کہہ کر اپنے آپ کو حرامی کہتے ہو. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور قرآن کی آیت یہ پیش کرتے ہیں کہ جب کفار نے کہا تو ہم تو اپنے باپ داداؤں کے دین کی پیروی کرتے ہیں,
اس آیت کو لے کے، ان آیتوں کو لے کے ہم پر فٹ کرتے ہیں کہ تم بھی کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول ہے، تو یہ کہنا غلط ہے، اللہ نے مذمت فرمائی۔ ارے وہاں مذمت ان کی ہے جو کفر و شرک عقیدے پر تھے، بزرگوں کو ماننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائی، کئی حدیثیں ہیں کہ اولیاء کرام کی اتباع کیا جائے۔ روزانہ یہ وہابی بھی نماز پڑھتا ہے نا، فرض رکعتیں دن میں کتنے ہیں؟ کم سے کم کتنی ہیں؟ فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4 اور وتر کے ساتھ کل 20 رکعتیں ہوئی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں کیا یہ نہیں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی نیک بندوں کے راستے پر چلا، انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نماز میں جھوٹی دعا کرتے ہیں، نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلا، نیک بندوں کے راستے پر چلا، اور نماز کے باہر صالحین سے دور کرتے ہیں کہ نہیں، نیک بندوں سے دور کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اپنی نماز میں سچے ہیں ہی کہاں، اور کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی، جو ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم دی، نماز میں بھی ہم وہ دعا کرتے ہیں اور اس دعا پہ عمل بھی نماز کے باہر کرتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں اپنی نماز میں، اللہ اکبر۔ تو محترم حضرات، اس طرح کی باتیں کر کے ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، تو آپ سپیکر کو مت دیکھیے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ وہ ریال اور ڈالر پہ پلنے والا ہے یا سنی صحیح العقیدہ ہے جو صرف اور صرف اخلاص کے لیے دین کا کام کرتا ہے۔ آپ کو یہ لوگ ایسے ہی ملیں گے جو قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کرتے ہیں ریال اور دولت کی ہوس میں، اور آپ کے بچوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ اب بھی آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں، انٹرنیشنل سکول ہے، انگلش میں پڑھائی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، انگلش سیکھے، انگلش میں تبلیغ کام کرے، ضرور کرے، دنیا کی ہر زبان میں کرے، لیکن یہ دیکھیں کہ سپیکر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اسے سکھانے کے لیے بھیجیں دنیاوی تعلیم تاکہ وہ کما کے آپ کو کھلائے، آپ نے اس کی پرورش بچپن سے لے کے جوانی تک کی، ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جانے کا وہ ذریعہ بن جائے، ایمان کو کھو بیٹھے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اس بات پہ توجہ دینا ضروری ہے کہ جس کی تقریر ہم سننے جاتے ہیں، جس کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جس کا سلیبس ہم ریفر کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ یہ لوگ ہیں کون۔ آگے بڑھتے ہیں اور آگے اور آگے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے قصیدہ پڑھا، جیسے حضرت حسان بن ثابت، تقریباً 30 یا 33 صحابہ کرام کی لسٹ ہمارے پاس ہے الحمدللہ، جو شاعر تھے، جو نعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پڑھتے تھے اور شاعر بھی تھے۔ ان میں سے ایک حضرت سعد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شاعری جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کی، اس کا ایک مصرع ہے، آپ دیکھیے دوسری لائن میں، اس طرف چوتھی لائن میں وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، حضور کی بارگاہ میں حضرت سعد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر غیب سے پہ اطلاع دی ہے، اللہ نے آپ کو ہر غیب سکھا دیا ہے۔ صحابی رسول سرکار کے سامنے یہ شعر پیش کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم نے شرک کیا، قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، جو وہاں بھی پیش کرتے ہیں، اس آیت کو پیش نہیں کیا، اس لیے کہ سرکار تو جانتے ہیں نا کہ وہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ذاتی طور سے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہاں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کا علم دیتا نہیں، یہ کہاں ثابت ہے؟ وہاں تو یہ ہے کہ ذاتی طور سے اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ذاتی طور سے تو اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ہر غیب پہ مطلع کیا ہے، ہر
اور غیب عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. اور ایک روایت آتی ہے کچھ بچیوں نے قصیدہ پڑھا, اس میں جب غیب کی بات آئی کہ ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی بات بتا دیتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور فرمایا کہ آگے پڑھو. اس حدیث کو لے کے اس کو بھی مسکوٹ کر کے کہتے ہیں دیکھو سرکار نے فرمایا نا میں کل کی خبر نہیں جانتا, بچیوں نے یہ کہا اس لیے میں نے روک دیا. وہ حدیث پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ حضور غیب نہیں جانتے, جبکہ اس کو مسکوٹ کیا. اس حدیث کا کیا کہو گے جہاں سرکار نے قبول فرمایا کہ ہاں میں غیب جانتا ہوں, صحابی رسول کو نوازا بھی, قبول فرمایا, اور اس کو نقل بھی تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے کیا ہے, یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں ہے, اور تم نے انگلش ورژن میں اس کو بھی ہٹا دیا. کیوں؟ تمہارا کہنا یہ ہے کہ نبی کو غیب داں جاننا یہ کفر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. سورہ احقاف میں اس آیت کے تحت تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے حضرت سعد بن خارب کے شعر کو نقل کیا, اور تم نے انگلش ورژن میں اس کو ہٹا دیا تاکہ تمہاری چوری پکڑی نہ جائے. لیکن اعلی حضرت کے غلاموں سے بچ نہیں پاؤ گے. ہم الحمدللہ علماء کرام کے, سنی علماء کے غلام ہیں, اور یہ ہمارے علماء کرام کا فیضان ہم پر ہے. اعلی حضرت کی غلامی کا صدقہ ہے. اگرچہ میں جاہل ہوں, میں آپ لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں, سچے ہو تو سامنے آ جاؤ, لیکن انشاءاللہ کبھی یہ نہیں آ پائیں گے. باتیں ضرور کریں گے, کبھی آئیں گے نہیں. ہمارے پاس ان کا پورا ریکارڈ ہے, کہاں کہاں کیسی کیسی چوری کی ہے ان لوگوں نے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے. محترم حضرات, یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے, اور آپ بھی ان کو بلا خوف ان سے سوال کیجئے کہ تم نے یہ کیا کیوں. تمہارے امام نے جو حدیثیں ہمارے عقائد کے تعلق سے پیش کی ہے اس کو ہٹایا کیوں؟ تو کہیں گے مختصر کرنی تھی. تو مختصر کرنا تھا تو دوسری حدیثیں جو فضائل کے تعلق سے اس کو ہٹا دیتے, اعمال کے تعلق سے ہٹا دیتے. ایمان کے تعلق سے حدیثوں کو کیوں ہٹایا؟ ان کی چوری پکڑی جائے گی. بلا خوف آپ ان سے سوال کریں, اور ضرورت ہو تو الحمدللہ یہ غلام رضا حاضر ہونے کو تیار ہے. جہاں کہیں انشاءاللہ ہمارے علماء کرام حاضر ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی دعوے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ کبھی سامنے آئیں گے نہیں. آنے کا دعویٰ کریں گے, وقت آنے پر یہ پھر جائیں گے. اور الحمدللہ سنی کبھی بھاگتا نہیں ہے. سنی نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی میدان سے بھاگتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہمارے اکابرین نے بڑے بڑے مناظرے کیے. حاجی صاحب ہیں جنہوں نے کئی علماء کرام کی زیارت کی ہے, ان سے پوچھ لیجئے کتنے مناظرے ایسے ہوئے اور ہونے والے تھے, وقت طے ہونے کے بعد وہ لوگ آئے ہی نہیں, اور آئے تو بھی بھاگ کے جانا پڑا. یہ سب عشق مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ لوگ مولد کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ مولود یہ بدعت ہے. یہ مظفر شاہ نے شروع کی تھی میلاد منانا, نبی نے میلاد نہیں منایا. یہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا, 300 یا 400 ہجری کے بعد مظفر شاہ نے منایا. therefore this is بدعت. میلاد کا مطلب, مولد کا مطلب انہوں نے آپ کے سامنے غلط پیش کیا. ابن تیمیہ نے لکھا اپنی کتاب, یہ کتاب ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا, آگے کا پیج دیں, کہ جس طرح کرسچینز میلاد مناتے ہیں, جس طرح نصرانی میلاد مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا, اس طرح منانا یہ غلط ہے. ہم بھی تو مانتے ہیں, اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر میلاد مناتے ہیں, ہم اللہ کا نبی سمجھتے ہیں. بہت بڑا فرق ہے. ہم نے سرکار کو اللہ کا بیٹا تو نہیں مانا, ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ مانا نہ اللہ کا بیٹا مانا. تو ہم نے
جب میلاد کیا تو کرسچینز کا کوئی تعلق اس سے ہے ہی نہیں. آگے ابن تیمیہ لکھتا ہے وَأَمَّا محبت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعظیما، رہی بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ ان کی تعظیم میں، پیچھے ان کی تعظیم میں، ان کی توقیر میں میلاد منایا جائے تو یہ ایسی ہے قد یصیبہم علی ہذہ المحبہ والاجتہاد کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اس محبت سے میلاد منانے پر اجر عطا فرمائے گا. کس نے لکھا؟ امام الوہابیہ، جس کو یہ لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ رہی تعظیم کی تو تعظیم کے ساتھ میلاد منانا یہ صرف جائز نہیں، یقیناً اس محبت پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نبی کی دشمنی میں میلاد مناتے ہیں یا محبت میں؟ تعظیم میں مناتے ہیں یا گستاخی میں؟ اللہ اکبر. تو ہم نے جو کیا تمہارے امام نے اس کی تائید کر دی نا. امام الوہابیہ نے اس کی تائید کر دی. اس کے باوجود بھی تم یہ کہتے ہو کہ ہم شرک کرتے، ہم بدعت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہم تو الحمدللہ نبی کی تعظیم میں میلاد مناتے ہیں، نبی کی محبت میں میلاد مناتے ہیں. تم اس کا انکار کرتے ہو. اور اس کے بعد اس نے جو بدعت کا لفظ لکھا ہے وہ نصرانیوں کے طریقے پہ کرنے کو بدعت لکھا ہے. اور انگلش میں جو ورڈ سیلیبریٹنگ میلاد النبی کا ہے، اس سے ان لوگوں کو بہت بڑی الرجی ہے. اس لیے کہ لفظ سیلیبریشن جب آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سیلیبریشن کا مطلب جیسے برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے تو کیک کاٹنا، موم بتیاں جلانا، مرد اور عورتوں کا خلط ملط ہونا، میوزک کا چلنا، ناچ گانے ہونا، یہی عام طور سے سیلیبریشن کا معنی لیا جاتا ہے. تو اس سیلیبریشن کے ورڈ سے مسکوٹ کر کے ہم کو یہ کہتے ہیں کہ تم سیلیبریٹ کرتے ہو، یہ کرسچین کا طریقہ ہے. جبکہ اس سیلیبریشن کو تعظیم کی حیثیت سے کرنا تمہارے امام نے جائز لکھا اور باعث ثواب لکھا. ہم تمہاری اس الرجی کو دور کرنے کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سیلیبریشن کا ورڈ ہٹا دو. میلاد کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر، حضور کی پیدائش کے وقت جو جو معجزات ظاہر ہوئے اس کا ذکر، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جو عجائبات دیکھے اس کا ذکر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بچپنے کا ذکر، یہی تو میلاد میں ہوتا ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ سیلیبریٹنگ میلاد لکھو، کممریٹنگ میلاد لکھ دو. کممریشن آف مولود یعنی میلاد کا تذکرہ، حضور کی ولادت کا تذکرہ. یہ لوگ جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر لفظ سیلیبریشن کو رکھ کے مسکوٹ کر کے آپ کو میلاد سے ہٹانا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ سیلیبریشن کرسچین کا طریقہ ہے اور ابن تیمیہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس اصلیت کو چھپاتے ہیں جہاں خود امام ابن تیمیہ نے، ان کے امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ اگر تعظیم کے طور پہ نبی کی محبت میں کیا جائے تو یہ باعث ثواب ہے. اللہ اکبر. اب کہو اپنے امام ابن تیمیہ کو مشرک کہو، اس کو بدعتی کہو، اسی کی کتاب کو رکھ کے تم ہمیں مشرک کہتے ہو نا، اب اس کو بدعتی کہو، لیکن یہ نہیں کہتے. کیوں؟ اپنے امام سے محبت ہے، اپنے امام کی تقلید کرتے ہو. ہم سے کہتے ہو تقلید کرنا شرک ہے، چاروں ائمہ کی تقلید کرنا شرک ہے، اور تم بھی تو اپنے امام کی تقلید کرتے ہو، اس کے کہنے پر فتویٰ دیتے ہو. تو شرک کہاں سے ہوا؟ اگر شرک ہوتا تو تم ان کی تقلید چھوڑ دو. ہاں حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی تقلید کرتے ہیں، تم بھی تقلید کرتے ہو، لیکن فرق بہت بڑا ہے. ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جو خیر القرون میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. امام اعظم اور امام مالک رضی اللہ عنہما تابعی میں سے،
امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل تبع تابعی میں سے، تو دنیا بھر کے تمام مسلمان ان کی تقلید کرتے ہیں جن کو حضور نے بہتر زمانے والا فرمایا، اور تم ان کی تقلید کرتے ہو جس کا کوئی نہ شمار ہے نہ حساب ہے۔ یہ تو 700 سال کے بعد ہوا، ابن عبد الوہاب نجدی تو 1200 سال کے بعد ہوا، تو تم ان کی تقلید کرتے ہو، تو ہمیں مشرک اگر کہتے ہو تو تم بھی مشرک ٹھہرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تم مقلد ہو ضرور، ہماری تمہاری تقلید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم ان کی تقلید جو حضور سے قریب تھے اور جو خیر القرون میں سے ہیں ان کی کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آئیے ابن تیمیہ کے بعد اس کا مقلد ابن عبد الوہاب نجدی۔ ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا ہے الشیخ عبداللہ۔ شیخ عبداللہ کے بارے میں اس کتاب مختصر سیرت الرسول میں لکھا ہے کہ اس کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت اس کے باپ ابن عبد الوہاب نجدی نے بہت بہتر طریقے سے کی، اور تعلیم علم بھی اس کے باپ نے اس کو سکھایا، تربیت بھی اچھے طریقے سے کی، اس کو تعلیم بھی باپ نے دی، یعنی اس کا افعال، اس کی کتابیں باپ کی تائید میں ہیں۔ تو ابن عبد الوہاب نجدی نے سیرت رسول پر کتاب لکھی، اس کی شرح میں اس کے بیٹے نے مختصر سیرت الرسول لکھی، کچھ حاشیہ لکھا۔ اس کے صفحہ نمبر 13 میں شیخ عبداللہ بن ابن عبد الوہاب نجدی لکھتا ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، جو بخاری شریف میں ہے، کہ کیسے اپنے آپ کو پا رہے ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ تم سے رخصت کے بعد میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ ظاہر ہے کافر کو تو عذاب ہے ہی، لیکن پیر کے دن میری عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے، اور اس انگلی سے جس کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا، اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد ابن مختصر سیرت الرسول میں لکھتا ہے کہ ابن جوزی یہ لکھتے ہیں، ابن قیم جوزی کون؟ یہ بھی ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی امام الوہابیہ ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ ابن جوزی قال ابن الجوزی فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبْ، یہ اس کے بارے میں ہے جو ابو لہب ہے، الکافر الذی، ایسا کافر جس کے بارے میں قرآن کی آیت مذمت میں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ الفاظ کو غور سے سنیے، ایک کافر جس کے بارے میں مذمت قرآن میں ہے، تبت یدا ابی لہب، جبکہ کافر کو قیامت میں کوئی اجر نہیں، اگرچہ سونے کے اگرچہ پہاڑ کے برابر ملء الارض ذہبا، اگرچہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، قیامت کے دن اس کا کوئی اجر نہیں۔ دنیا میں جو اللہ چاہے اجر دے دے، قیامت میں بے ایمان کو صرف سزا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں ایسے کافر کو بھی عذاب میں تخفیف ہوئی، اور پیر کے دن اس انگلی سے پانی ملتا ہے۔ تو یہ لکھتا ہے ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا، کوئی وہابی ہو تو سن لے، یہ کتاب میرے پاس ہے اور اس کا سکین بھی میرے پاس موجود ہے، آ کے دیکھ لو، اور یہ کتاب انٹرنیٹ میں بھی موجود ہے، گوگل سرچ کر کے دیکھ لو۔ مختصر سیرت الرسول میں ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا لکھتا کہ ابن جوزی یہ کہتے کہ ابو لہب جیسے کافر کو یہ فائدہ ہوا حضور کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرنے پر، جبکہ اس نے نبی سمجھ کر خرچ نہیں کیا بلکہ بھتیجا سمجھ کر خرچ کیا، پھر بھی اس کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کے قبر میں تخفیف اور پانی ملتا ہے انگلی سے۔ فما حال المسلم الموحد، تو اس مسلمان موحد کا، من امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت کا، اس مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ یسر بمولدہ، جو حضور کی ولادت کی خوشی منائے،
جب کافر کو اتنا فائدہ پہنچتا ہے تو سرکار کی ولادت کی خوشی منانے والے حضور کی امتی کا کیا حال ہوگا کہہ کے تمہارا امام لکھتا ہے، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ میلاد منانا بدعت ہے، جبکہ تمہارے امام نے اس کو ثابت کیا، اور تمہارے امام کے امام ابن جوزی نے اس کو لکھا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، اب سچے دل سے بتائیے یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کے اماموں نے اس کو تسلیم کیا۔ ہاں، جو مظفر شاہ نے میلاد منایا تھا وہ انداز الگ تھا، جس طرح بہت بڑی دعوت کے اہتمام کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں، بڑی بڑی محفل منعقد کرتے ہیں جس میں نعت شریف پڑھی جاتی، تقریریں ہوتی ہے، نیاز ہوتا ہے، خوب چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس طرح میلاد کی ایجاد مظفر شاہ صاحب نے کی تھی، مظفر خان نے جو بادشاہ تھا، اور اس کے بارے میں وہابی کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، جبکہ یہ غلط ہے۔ اصلی میلاد، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن پڑھے تو پتہ چلے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، ارے انبیاء کرام کی بات تو دور، حضرت مریم کی ولادت کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اور کوئی شخص روزانہ قرآن پڑھے تو روزانہ وہ انبیاء کرام کی میلاد مناتا ہے کہ نہیں؟ انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کرتا ہے، وہ سب جائز، امام الانبیاء کا تذکرہ کرنا ناجائز؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ولادت کا تذکرہ یہ اللہ کی سنت، اور خود حضور کی بھی سنت ہے، اور صحابہ کرام نے بھی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ جس انداز سے اب ہو رہا ہے، یہ طریقہ بعد میں ایجاد ہوا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک ویڈیو وقت ہوگا تو بتاؤں گا، ڈاکٹر بلال فلپس نے کہا کہ جو میلاد میں لوگ عام طور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ جائز ہے، نعت شریف پڑھتے ہیں، سرکار کی تعریف کرتے ہیں، جائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں پہ تقریر کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ سب اچھے کام ہیں، لیکن ان چاروں کاموں کو اکٹھا کرنا یہ بدعت ہے۔ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، سرکار کی تعریف کرنا اچھی بات ہے، تقریر کرنا اچھی بات ہے، کھانا کھلانا اچھی بات ہے، لیکن سب کو ملا کے مت کرو۔ اور میلاد میں سب ایک ہی محفل میں ہوتی ہے۔ اب کس طرح یہ مسکوٹ کر کے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اصل میلاد سے انکار نہیں ہے، انکار ہوتا تو ان کے امام لکھتے نہیں۔ یہ اصل میلاد کو انکار کرنے کے لیے اپنے امام کے بھی خلاف، ہمارے ائمہ کے بھی خلاف، اپنی منمانی سے اصل میلاد کا انکار کرنے کے لیے سیلیبریشن کا ورڈ کو مسکوٹ کرتے ہیں، اس کا مس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور ذہن دیتے ہیں کہ یہ تو کرسچینز کا طریقہ ہے، اور سنی مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے میلاد کے جلسے میں اگر آپ نے ناچ گانا کیا تو ہم بھی کہیں گے کہ غلط کیا، مرد عورت کا خلط ملط ہوا تو ہم بھی کہیں گے غلط ہوا، پردے کا انتظام کرو۔ میوزک لگایا، ڈی جے لگایا تو کہیں گے کہ غلط ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے۔ غلط بات ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل میلاد غلط ہو جائے گا، جو غلط ہے اس کو ہٹاؤ۔ مزارات پہ اگر غلط کام ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیارت جو سنت ہے اس سے روکو، نہیں، غلط چیزوں کو روکا جائے، اراکین سے ملا جائے، ان سے کہا جائے کہ اب اس کا انتظام کرو، صحیح طریقے سے انتظام کیا جائے تاکہ پردے کا بھی اہتمام ہو، غلط کام نہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ اگر غلط کام کی وجہ سے اصل عبادت اگر ناجائز ہوتی تو شادیوں میں جہاں غلط کام ہوتے ہیں، کیا تم کہتے ہو کہ نکاح کرنا ناجائز ہے؟ نکاح میں کیا ناچ گانے آج کل نہیں ہوتے؟ کیا مرد اور عورت کا ملنا نہیں ہوتا؟ کیا میوزک ویڈیو نہیں ہوتے؟ اس کے لیے کیا یہ کہتے کہ نکاح بھی ناجائز ہے؟ یہ تو نہیں کہتے۔ کیوں؟ اصل نکاح سنت ہے، اسی طرح اصل زیارت سنت ہے، اصل میلاد سنت ہے، تو اس سے کیوں روکتے ہو؟ جو خرافات ہیں اس کو ہٹاؤ، ہم بھی چاہتے ہیں یہی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم کو نبی سے چڑ ہے، نبی سے جیسی محبت ہونی ویسی محبت نہیں ہے، اس لیے تم مسکوٹ کر کے قرآن کی آیت کو غلط پیش کر کے، حدیث کو غلط پیش کر کے، اور اپنے امام کے اقوال کو بھی غلط پیش کر کے
تم سنی مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہو، اور اے سنی نوجوانوں تم کیوں بیوقوف بن جاتے ہو ان کی باتوں پہ؟ تم کیوں کنفیوز ہو جاتے ہو؟ آپ کو تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ کو علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس کا خلاصہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ذہنوں میں ایسی بات ڈال دی گئی ہے، اس کا جواب عنایت کیجئے تو علماء آپ کو سمجھا دیں گے. آج کا نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کو چیک کیے بغیر، تحقیق کیے بغیر دوسروں کو فارورڈ کرتے کہ بھئی میلاد منانا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے. یوں کر کے آپ کی وجہ سے جو سنی مسلمان نبی کی محبت میں، نبی کی تعظیم میں سرکار کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی اس سے رک جاتے ہیں. تو وجہ تو آپ بنتے ہو، دوسروں کو میلاد سے روکنے کی وجہ آپ خود بنتے ہو، اس لیے کہ آپ نے خود دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، عقائد اہل سنت پڑھا نہیں، عقائد کا باب کو چھوا تک نہیں. کم سے کم بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھ لیا جائے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے اور غالباً ہندی میں بھی ہے. بہار شریعت کا کم سے کم پہلا حصہ پڑھ لو، جال حق کم سے کم پڑھ لو، دوسری عقائد کی کتاب سید نعیم الدین مراد آبادی کی کتاب پڑھ لو، عقائد کا باب پڑھ لو اور سمجھنے کی کوشش کرو. ایمان انشاءاللہ مضبوط ہوگا. اگر دور رہیں گے کہ ابھی ٹائم ہے جب بوڑھے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آیتوں کو مس کوٹ کر کے تمہارے ایمان کو لوٹ لیے. اس لیے محترم حضرات بہت زیادہ ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو والدین میری بات کو سنتے ہیں، آپ اس بات کے انتظار میں مت رہیے کہ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، ابھی جوان ہے، ابھی اس کو کھیل کود میں جانے دو، ابھی اس کو مستی مذاق کرنے دو، بعد میں دیکھا جائے گا. نہیں، ایسا نہ ہو کہ جتنی محنت آپ نے اس کی پرورش کے لیے کی وہ جہنم میں جانے کا ایک سبب بن جائے. اللہ اکبر. ابھی سے ان کو نبی کی محبت سکھاؤ، ابھی سے صحابہ کی محبت سکھاؤ. گھروں میں چاہے 10 آدمی ہو یا 5 آدمی ہو، چھوٹی محفل کرو، بچوں کو سامنے رکھو اور بچوں کے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرو، حضور کی محبت کا بیان کرو. اور اس کی تعلیم بھی خود سرکار نے دی ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. ادبوا اولادکم علی 3 خصال کما قال. اور سب سے پہلے حضور نے جو فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ بچوں کو. پھر فرمایا نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. پھر قرآن کی تلاوت کا ذکر فرمایا. کیا سبق ملا؟ قرآن کو پہلے بتانا چاہیے تھا، پہلے نبی اور آل نبی کی محبت، صحابہ کی محبت کی تعلیم، بعد میں قرآن کی تعلیم. کیوں؟ محدثین سے پوچھیے، آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ قرآن اگر نبی اور آل نبی کی محبت میں پڑھو گے تو ہدایت ملے گی، اور قرآن نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور صحابہ کی محبت سے ہٹ کر پڑھو گے تو سوائے گمراہیت کے کچھ بھی نہیں. قرآن نے بھی تو فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کہ نبی کی محبت کے بغیر قرآن پڑھتے ہیں. اے وہابیو، اے غیر مقلدو، اے دیوبندیو، تمہیں وہ آیت نظر آئی کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا؟ یہ آیت نظر نہیں آئی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول؟ اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب کو کسی کو اطلاع نہیں دیتا لیکن اپنے رسولوں کو. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ تعالیٰ عام لوگوں کا غیب کا علم نہیں دیتا، اپنے چنے ہوئے بندوں کو علم دیتا ہے. یہ آیتیں نظر نہیں آئی. تم صرف وہ آیتیں پیش کرتے ہو وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی ناصر، کوئی حامی نہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، لیکن ان آیتوں کا کیا ہوگا جہاں خود اللہ نے فرمایا فإن الله هو مولا، بے شک ان کا مولا اللہ ہے. وہ جبریل علیہ السلام مددگار ہے. وہ صالح المؤمنین، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہے. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اللہ کے فرشتے بھی مددگار ہیں. اسی طرح انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، رسول تمہارے مددگار اور اللہ کے نیک بندے تمہارے مددگار. یہ آیتیں نظر نہیں آتی. سنی علماء کے پاس آؤ گے تو اس کا جواب ملے گا کہ وہ آیتیں جو کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور سے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں.
اور جہاں یہ آیت ہیں اللہ کی عطا سے انبیاء بھی مددگار، فرشتے بھی مددگار، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق بنائے. نہیں ٹائم ختم ہو گیا 5-10 منٹ ٹھیک وقت ہو گیا، اور 5-10 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے. میں 2-4 کلپ آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے کہ کس طرح یہ لوگ مسکوٹ کرتے ہیں. بلال فلپس ڈبل فلپ. نہیں چلتا کیا؟ اوپن وتھ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہو تو ابھی ایل سی پلے جی. آواز کر لیں ٹھیک. یہاں سے بڑھا دیجیے آواز. مائک پہ ڈال دیجیے. یہ ہے ڈاکٹر بلال فلپس جس کا سلیبس چل رہا ہے دنیا بھر انٹرنیشنل اسکولوں میں. Yes, those are good things, but to combine them on that. ٹھیک ہو گیا. Some people say, okay, leave that aside. Just the idea of celebrating his birthday, what are we doing in the celebration? We're only remembering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we're asking Allah to bless him, these are all good things. We remember his seerah, his life, and all this. These are all good things. Do you say this is not good in Islam? Yes, these things are good things. But to combine them on that day, every year, you have now created something new in the religion. یہی کہا کہ یہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کو کمبائن کرنا سال میں ایک دن میلاد کی شکل میں یہ بدعت ہے. اور دوسری ویڈیو ابو مصعب کا لگائیے. اب یہ دیکھو ابو مصعب وجدی اکاری، یہ پہلے بدھسٹ ہو گیا تھا، مسلمان ہونے کے بعد بدھسٹ ہوا تھا، پھر دوبارہ وہابی بن گیا. یہ میلاد کا مذاق کس طرح اڑا رہا ہے آپ سنیے. مولد اس کے منانے والے ناکام ہیں اور اس کو شروع کرنے والے یہ شیعہ تھے. اور یہ آپ کے ہندوستان کا ذاکر نائک. But celebrating birthdays of personalities and celebrating birthdays of people who have died, this leads to shirk for sure. Like celebrating birthdays of religious leaders, whether it be Jesus Christ, peace be upon him, whether it be Buddha, whether it be any messenger. Celebrating that is haram because that comes in worship. Celebrating birthdays of any religious personality, of any hero, that leads to idol worship, that per se is haram. But celebrating birthday of individual human beings per se, it is makruh according to me, it leads to things which are haram. So therefore,
عام آدمی کا برتھ ڈے منانا یہ میرے نزدیک مکروہ ہے، لیکن جس کا انتقال ہو گیا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے کوئی بھی میسنجر ہو، کوئی بھی نبی ہو، یہ بت پرستی ہے۔ میلاد منانا نبیوں کا یہ بت پرستی ہے، اٹ لیڈس ٹو شرک۔ شرک کی تعریف سمجھا ہوتا تو کبھی یہ کہتا ہی نہیں۔ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جس کی پیدائش ہوئی، اور شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو تمہارا شرک کہنا اس بات کی دلیل ہے تو تم مانتے ہو کہ اللہ بھی پیدا ہوا تھا، جبکہ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ نہ پیدا ہوا نہ اللہ کی کوئی اولاد۔ تو دیکھو کس طریقے سے میلاد کو شرک اور بدعت کہہ کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ میں دوبارہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان سے اب شرک کی تعریف پوچھیے، کبھی جواب نہیں دے پائیں گے، صحیح طور پہ دیں گے تو خود پھنس جائیں گے۔ اور بالکل آخری بات، اجازت ہو تو 1 منٹ، بدعت کا مطلب، چاہے کتنا بھی بڑا مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، علامہ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے اب بدعت کی تعریف حدیث سے پوچھیے، وہ صرف کل بدعت ضلالہ کہیں گے، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں ہے۔ حدیث سے اس کا مطلب پوچھئے، غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ یا کسی اور صحابی کی روایت، کہ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی نیا کام کرنا جو کسی سنت کو ریپلیس کرے۔ مثال کے طور پہ اذان عربی میں ہوتی ہے، اگر کل سے کوئی اذان انگلش میں یا اردو میں دے دے تو عربی کی سنت ختم ہو گئی، تو اردو میں اذان دینا یہ بدعت۔ نماز ہم عربی میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، کل سے کوئی یہ چھوڑ دے اور تمام تسبیح، تمام آیتیں انگلش میں یا اردو میں یا تمل میں پڑھے تو یہ سنت کا چھوڑنا ہوا، ایک سنت کو ریپلیس کرنا ہوا، یہ بدعت۔ یہ حدیث سے تعریف ہے کہ سنت کو ریپلیس کرنا۔ مجھے بتائیے حضور کی میلاد کر کے کون سی سنت کو آپ نے ریپلیس کیا ہے؟ آپ تو تمام سنتوں کو جمع کر کے احیا کرتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں، کوئی سنت ریپلیس ہی نہیں کیا کہ بدعت کہے۔ تو ان سے بدعت کی تعریف حدیث کی روشنی میں پوچھئے، صحیح جواب دیں گے تو پھنس جائیں گے، اور صحیح جواب نہیں دیں گے تو سمجھ لینا کہ چور ہے، اور پولائٹلی ڈسکس کے لیے دعوت دے۔ آئے تو اچھی بات، ہم دعوت دیتے ہیں کہ سنی بن جاؤ سچے دل سے توبہ کر کے، اور اگر ضد میں ہے تو حدیث کی روشنی میں ان سے آپ دور رہیے، ان کو اپنے سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دین اسلام